अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तस्बीह चलते फिरते जो भी पढ़ेगा अपने खानदान का अमीर तरीन इंसान बन जाएगा। नहीं यकीन आता तो सिर्फ 7 दिन पढ़ कर देखो। मोहतरम नाज़रीन, चलते फिरते अगर आप इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह कभी आपके रिज़्क में तंगी नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता करेंगे कि आपकी नस्लें बैठकर खाएंगी, लेकिन आपका रिज़्क फिर भी ख़त्म नहीं होगा और आप अपने ख़ानदान के अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। नहीं यकीन तो आप ये तस्बीह 7 दिन पढ़कर देख लें। ये वो सच्चा अमल है कि जो इस अमल को पढ़ लेता है सारी जिंदगी दौलत में खेलता है। बस चलते फिरते ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना, दुनिया जहान की परेशानी, दुनिया जहान की हाजत मुराद मिनटों सेकंडों में ना पूरी हो तो फिर मुझे कहना। आज वो सच्चा अमल बताऊंगा, आज ऐसा ताकतवर वजीफा बताऊंगा तमाम दुखियारी परेशान बहनों और भाइयों को कि वजीफा पढ़ते ही दुनिया जहान की दौलत भी रब्बे करीम से मांग लोगे, अल्लाह पाक आपकी झोली में डाल देंगे। आज तक जो ना मिल सका वो इंशाल्लाह एक दिन के अमल से मिल जाएगा। वजीफा पढ़ते ही अगर तुम्हारी खाली झोलियां दौलत से ना भर जाएं तो फिर मुझे कहना। वजीफा पढ़ते ही अगर तुम मालदार ना बन जाओ तो फिर मुझे कहना। हर हाजत हर मुराद तुम्हारी इंशाल्लाह मिनटों में पूरी होगी। दुनिया जहान की परेशानियां तकलीफ़ें अगर वज़ाइफ पढ़ के मेरे भाइयों मेरी बहनों थक चुके हो, अमाल कर कर के थक चुके हो, इस अमल को पढ़ लेना, सारी परेशानियां दूर होंगी, तंग दस्तियां दूर होंगी। और जो कोई ऐसा शख्स कि जिस पर लाखों करोड़ों का कर्जा हो वो 15-20 सेकंड निकाले और मेरा बताया हुआ ये अमल कर लें। जिस तरीका से बताऊं इसी तरीके से पढ़ लेना। दौलत रखने की जगह कम पड़ जाएगी लेकिन दौलत आना बंद ना होगी। ये वजीफा मिनटों में सेकंडों में हालात बदल देता है। रिज़्क के दरवाजों को खोलकर पढ़ने वाले के ऊपर दौलत की ऐसी बारिश बरसाता है कि वो खुद हैरान रह जाए। ये वो सच्चा अमल है कि आज तक जिसने भी पढ़ा इसकी जिंदगी बदल गई। आज तक ये वजीफा जिसने भी पढ़ा इसने कभी ये शिकवा नहीं किया कि जनाब मेरी हाजतें मुरादें पूरी ना हो सकीं। जो पढ़ता है अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों सेकंडों में माला माल हो जाता है। मिनटों और सेकंडों में हालात को बदल देने वाला, खाली जेबों को फौरी तौर पर भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला ये ऐसा खास अमल है। नाजरीन, इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसा ना होना है, दौलत ना होना है, गरीबी। और ये अमल पैसों की जब बारिश कर दे, दौलत का तूफान खड़ा कर दे तो कहाँ गई परेशानी? बीमारी क्यों लगी है? पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंगदस्ती में, माली परेशानी में बंदा जहनी मरीज बन जाता है। लेकिन इस वजीफे से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर जो ना भी मांग सके या मांगना भूल भी जाए तो बिन मांगे ही इसको मिल जाता है। जो इंसान की जायज़ हाजतें होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, फौरी तौर पर पूरी कर दी जाती हैं और हर परेशानी को ख़त्म कर दिया जाता है। हर बीमारी को ये अमल ख़त्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बीमारियों को ख़त्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बदनज़री को ख़त्म करता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मिसाल के तौर पर कोई घरों में झगड़े हों, कर्जों में डूबा हुआ हो, कोई ऐसी परेशानी हो कि इसका हल ही ना निकलता हो, वो परेशानी भी ये वजीफा पढ़ते ही ख़त्म हो जाएगी। आज रब्बे करीम के हजूर झोली फैलाकर आज इस वजीफे के बाद जो मांगना हो मांग कर देख लेना। मैं बड़ी बात नहीं करता, आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। ये वो अमल देने लगा हूँ जो मेरा अपना ज़ाती आजमूदा है।
جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا، یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق روپیہ پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ توکل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تفصیلی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستیوں، مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم و قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا، کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ 2 جہان کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت شان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل پر توکل کرنا فرض عین ہے۔ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشے نشینی اختیار کر لینے اور قصبے ترک کر دینے کی شرعین اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد اعلیٰ الاسباب کا ترک ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے کا نام توکل ہے۔ پھر متوکل کے اعمال کی مختلف صورتیں اور ان کے مختلف احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے یقینی اسباب کو ترک کرے جو اللہ عز و جل کے حکم سے چیزوں کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوں گے، تو وہ متوکل نہیں۔ مثلا سامنے کھانا رکھا ہو، بھوک بھی ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائے اور یوں کہیں میں توکل کرتا ہوں، تو ایسا کرنا بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے غیر یقینی اسباب کو ترک کر دینا جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ چیزیں ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، مثلا کوئی شخص
شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر سنسان راستے پر سفر کرے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہو، تو اگر اس کا سفر بغیر زیادہ راہ کے ہو تو یہ عام شخص کے لیے توکل نہیں ہے، کیونکہ بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے راستوں پر رادے راہ لے کر سفر کرتے اور توکل بھی باقی رہتا، کیونکہ ان کا اعتماد زیادہ راہ پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فضل پر ہوتا۔ اگرچہ زیادہ راہ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ توکل کا بلند ترین درجہ ہے، اور اسی مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بغیر زیادہ راہ کے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص کمانے کی بالکل تدبیر نہ کرے تو یہ توکل نہیں بلکہ یہ چیز توکل کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے گھر یا مسجد میں ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں لوگ اس کی خیر گیری کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ سنت کے مطابق رزق حلال کمانا توکل کے خلاف نہیں، جبکہ اس کا اعتماد سامان اور مال وغیرہ پر نہ ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال کے چوری یا ضائع ہونے پر غمزدہ نہ ہو۔ عیالدار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں توکل کرنا درست نہیں، ان کے لیے بقدر حاجت کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح سال بھر کے لیے کھانا وغیرہ جمع کر کے رکھنا بھی توکل کے منافی نہیں۔ البتہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت کے لیے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ مال ذخیرہ نہ کرے بلکہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا بھی توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص صدقے نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک اللہ عز و جل ہے۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی اور قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے، اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے، اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے توکل کی دولت عطا فرما۔ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا، اور سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ جانا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میری نظر میں آپ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ یہ جو درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے، فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کا جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے، اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو، یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہی دولت تمہارے گھر پہ پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ تمہارا گھر، تمہاری دکان، تمہاری جیب دولت سے بھر جاتی ہے۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ اور 7 دن تک پڑھ لینا، کمی بیشی نہ کرنا۔ 7 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورہ کوثر کا فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں دعا، پھر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ دعا ضرور مانگیے گا، دعا نہ مانگی تو وہی بات ہوگی کہ محنت کی، مزدوری کی اور آخر میں دہاڑی نہ لی۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت و ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والے آیت کریمہ کا ذکر کریں گے، پھر اس سلسلہ میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں گے، اور بعد میں اس تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں گے تاکہ قارئین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب اور ان کے لیے آسان رہے۔ دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیات کریمہ۔ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ چپکے چپکے سے اسی سے دعا مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روزی اللہ ہی سے طلب کرو،
بس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اللہ ہی سے فریادیں کرو چاہے کافروں کو برا لگے۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو چاہے کافر برا مانے۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی سے مانگو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ دعا عین عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں، وظیفہ کیا کریں تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کی کر لیں لیکن دعا لازمی کرنی ہے۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔